अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लिविंग लेजेंड्स ऑफ माय मदरलैंड। आज के एपिसोड में एक ऐसी मल्टी डायमेंशनल शख्सियत, उम्र भी ज्यादा नहीं है, जो मेरे मदरलैंड में जो लिविंग लेजेंड्स है वो मोस्टली जो है वो मेरे जैसे बाबे है ज्यादा, लेकिन उसमें कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव पैकेज हैं जो रब ने ऊपर से बना के इस जमीन पे भेजे थे। जो राज हर ह्यूमन बीइंग के अंदर रब ने उसके कंटेंट्स में ऑलरेडी रखा होता है, जिसकी डिस्कवरी उस फर्द को खुद करनी होती है। और जो फर्द अपने उस राज को जो रब ने उसके अंदर रखा है उसको डिस्कवर कर लेता, वो फिर भटकता नहीं है। रिनाउंड शख्सियत सिर्फ पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट नहीं, दुनिया में शनाख्त है उनकी, और उनकी जिंदगी की परतें बड़ी इस तरह की वाइड है कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी इतनी रब ने उनके अंदर खूबियां जो हैं एक ही पैकेज में डाली हुई हैं। आर्टिस्ट, एस्थेटिक सेंस कंटेंट्स में रब ने रखी होती है तो वो तो रिफ्लेक्ट होती है। एक शनाख्त है उनके अपने उस आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारी दुनिया में, और ऐसी वाइड एंगल है कि एक थ्रिल क्रिएट हुई जब वो उस शोबे में उनका इंट्रोडक्शन हुआ। सियासतदान है, बड़े मजे हुए, और फिर रब की रजाओं से कार खैर में एक अकेला एक फर्द है जिसने एक इरादा, एक डिवोशन लेकर निकला कि मुझे अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए, अपनी ज़मीन, अपने रहतन, अपने कल्चर, अपनी अक़दार और अपनी सराउंडिंग को, अपने पाकिस्तानियों के लिए बहुत कुछ करना है। और फिर वो सारी की सारी ज़बानी जमा खर्च मुज़ाकरों में या वो टीवी पे बैठ के नहीं, फिजिकल इम्प्लीमेंट्स के साथ वो कुछ करके दिखा दिया जो लोग, ये जो जिंदगी है बड़ा छोटा सा एक टेनोर है, ट्रांजिट पीरियड है जिसमें हम होते हैं, कब हमें हिजरत करके अल्लाह मियां के पास चले जाना है। लेकिन जो कमिटेड पेशेंस वाले इरादे वाले लोग होते हैं वो ये सारा कुछ जिंदगी में करके जाते हैं। ये तमहीद मुझे थोड़ी सी इसलिए ज़्यादा वाइड बांधनी पड़ी कि आज की जो शख्सियत है, इससे पहले भी बड़े बड़े नामवर सेलिब्रिटीज़ जो लिविंग लेजेंड्स हैं उनको आप इस प्रोग्राम में देख चुके। मेरे आज के मेहमान जिनसे आपकी मुलाकात हो रही है वो हैं इब्रारुल हक। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और वो तमहीद सुन के मुझे लग रहा था आप किसी और का नाम लेंगे। अरे 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 आप बड़े, रब ने इस कदर कंप्लीट पैकेज आपकी शक्ल में मेरे इस मुल्क को दिया कि आपकी एक नहीं बेशुमार जहतें और परतें, और सब पे आपने एक डोमिनेशन के एटीट्यूड से, कहीं कोई शॉर्टकट नहीं है, फिजिकल इम्प्लीमेंट्स करके दिखा दिया। अल्लाह ताला इज्जत शर्म रखे। मुझे वो भगत कबीर ने गालिबन कहा था कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे है मेरा। सो जितना भी शुक्र करें ना अल्लाह का काम है भाई। इब्रार साहब, इसी तरह जैसे आपने भगत कबीर का कहा, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का एक शेर, दो मिसरे हैं कि उच्चा ना रखाया जिसने चूल्हे दे विच सड़िया, नीवा होके लंग मोहम्मद लंग जाएगा अड़िया। रब की रजाओं से जो बंदा अपने उस टारगेट और सफर, और वो जो कर रहा होता है वो एक कमिटमेंट होती है कि मुझे ये करना है, मेरी सराउंडिंग में क्या है, वसाइल हैं, वो ये बॉदर नहीं करता। इरादा जब आपका होता है और आप कुछ करने का इरादा लेके निकलते हैं तो रब आपकी सराउंडिंग में खुद ब खुद मुआफ़क़त पैदा कर देते हैं। मैं चाहूँगा आप अपना सफ़र का कुछ थोड़ा सा खुद ही बयान करें। राशिद बहुत शुक्रिया। मैं फिर बार बार आपका, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या ऐसा कहूँ कि मैं नहीं, आप हैं, आपके वो काम है। मैंने कोई अनड्यू इसमें कोई लफ्ज़ कोई ऐसा नहीं शामिल किया, जो फैक्ट्स थे वही डिस्कस किए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करता चलूँगा कि
ہم جب کوئی انٹرویو دیتے ہیں یا انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں کسی کا تو اس کا ایک مقصد بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے. ایک صرف گپ شپ تو ہوتی ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں نا ان کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے کہ یہ دیکھو اس کرو تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. اللہ نے سکسیس دیا ہے تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں, کیا کیا ہم نے سیکھا, کیا ہم نے غلطیاں کی جو نہیں کرنی چاہیے. تو ان لوگوں کو نا اپنی اولاد کو بالخصوص میں کہوں گا بچوں کو سمجھانے کا موقع مل جائے گا تو وہ کام جو ایک لمبے عرصے کے بعد بندہ کر کے سیکھتا ہے تو اگر کوئی ایک انٹرویو سے سیکھ لے تو اس میں اور وہ اس کا بڑا فائدہ ہے. ایسا ہی ہے. اور میرا مقصد, اگر ہم مقصد اٹیچ کر لیں کوئی بھی گفتگو سے پہلے اس کا, اور مقصد بڑا ہو کہ اس کے ذریعے کسی کو انسپائر, جیسے آپ نے فرمایا وہ 4 I ورڈز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, انفارم, انسپائر, انویگریٹ اینڈ انوالو ان نیشنل بلڈنگ پروسیس. بالکل, پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے آگے مقصد, لیکن اس کا مقصد نیشنل بلڈنگ پروسیس ہے. اور نیشنل بلڈنگ پروسیس کیسے ہوگا کہ ہم بالخصوص اپنی نوجوان نسل اور یوتھ اور بچے جو انکلکیٹ کر دیں ان کے مائنڈس کے اندر, وہ پھر اٹ ول اسٹے دیر فار ایور. میں آپ سے بچپن کا یہ قصہ شیئر کرتا ہوں. میں نے ایک پہلے تو سنی ہے ایک بات کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلالی قسم کے پیر تھے, تو بزرگ تھے, تو ڈسائپلز ان سے ڈرتے ہوئے سوال بہت کم کرتے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا تھا, وہ اکثر جایا کرتے تھے ایک دیوار کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے جا کے نا, اور تعظیم کے ساتھ, اور پھر تھوڑی دیر واپس آ جاتے تھے. تو ان کے شاگردوں نے ایک دن پوچھا ہمت کر کے, موڈ اچھا تھا ان کا, کہ حضرت ہم یہاں کیوں آتے ہیں؟ تو مسکرانے لگے, کہتے ہیں یار اس دیوار پہ نا ایک بار میں نے ایک بہت ہی زبردست چیز لکھی ہوئی پڑھ لی تھی میں نے, اور اس سے میں نے سیکھ لیا, وہ میں نے سیکھا اس سے ایسا, تو میں نے اس کو نا اپنا استاد کا درجہ ذرا دے دیا تھا. تو دیوار کو نا میں اس کو بڑے احترام سے, پھر وہ سبق بھی کہتے ہیں مجھے ریوائز ہو جاتا ہے. تو اب سوچیں ذرا کہ اچھی بات یہ نہ سوچیں کون کر رہا ہے, میں گناہ گار ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے, یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, اس پہ غور کرو یہ کیا کہہ رہا ہے. اور میں ایک اور بات یہاں سے کہ ہم اسکول جب جاتے تھے, کیونکہ میرے بچپن کا میں نے ساتھ وہ اٹیچ کر, تو اسکول بہت دور نہیں تھا, کوئی تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا, تو ہم لوگ اکثر پیدل بھی چلے جایا کرتے تھے. تو بہن بھائی ہم جاتے تھے, تو جب رستے میں ہم جا رہے ہوتے تھے نا, تو ایک مجھے یاد ہے جگہ کچہری کے اندر سے ہم لوگ گزر رہے ہوتے تھے, تو ایک گھر تھا ٹوٹا پھوٹا سا تھا, اس کی دیوار سلامت تھی ایک, اور باہر مجھے وہ جگہ اس لیے بھی یاد ہے کہ ایک کشتی پڑی ہوتی تھی شاید سیلاب ہونے کے لیے وہاں پہ. تو اس دیوار پہ لکھا ہوتا تھا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں, وہ آگے کوئی جملہ لکھا ہوا تھا کہ بہت ہی غلط چیز پیتے ہیں. صحیح, وہ میرے ذہن کے اندر سٹک ہو گئی. اور پھر جب میں نے محسوس کیا کہ پوری زندگی میں نے شراب کیوں نہیں پی, تو اس کا ایک بہت حالانکہ بے شمار مواقع ہے ایسے محفلوں میں بیٹھ کئی لوگ بولے نہیں ایک ہماری کہنے پہ. اب یہ اس بات کا مقصد ہے کہ برین کی بائیو کیمسٹری میں ارلی چائلڈہڈ میں اگر جو بات چلے گی نا, اٹ اسٹیز دیر فار دا ریسٹ آف لائف. سو کیریکٹر بلڈنگ میں والدین نے تو رول پلے کیا جتنا بھی. آج ہمارے جو اچھے کام ہیں ان کا سبب ہمارے والدین, تربیت ہے جو ہمارے غلط کام ہیں ان کا سبب میں خود ہوں. لیکن اس دیوار سے بھی میں نے سیکھا, اور وہ ذہن میں رہی بات. تو اس لیے جب کوئی بات کر رہا ہو تو اس سے ہم سیکھ کے اگر اپنا آپ درست کر لیں تو اس کا یہی فائدہ ہے. ورنہ انٹرویوز ہم دیتے ہی رہتے ہیں, گپ شپ لگتی رہتی ہے. راشد صاحب جو ہیں اتنے عظیم آدمی ہیں کہ ان کو ہم نے جب بھی دعوت دیا ہے ہمارے پروگرام پہ, یہ چلے آئے ہیں, کہیں پہ بھی بلایا ہے یہ ایسے آتے ہیں اس میں جیسے یہ ان کو ایک موقع مل گیا ہونے کی کا. سہارا کے پروگرامز کی بات کر رہا ہوں, ٹیلی تھون ہو, رات کے 3 بجے ہے جی راشد بھائی پروگرام, ہاں تو میں آ جاؤں گا. کبھی میں نے انکار نہیں سنا ان سے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ٹی وی پہ بلائیں, کہیں پہ بلائیں, ان کو ایونٹ میں بلائیں تو یہ چلے آتے ہیں. اور پھر پتہ یہ چلا کہ صرف سہارا کے پاس نہیں جاتے, جو بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں. تو ایک ایسا دل ہے آپ کے اندر, اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے, اور اس کو مزید اس کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام ملے. کیونکہ جب آپ جیسے لوگ بولیں گے نا جن کا دل سافٹ ہے اپنا, تو اس کا بات کا اثر ہوگا. اگر ایک کام ہم خود نہ کریں اور لوگوں سے, جیسے میں سہارا کے لیے فنڈز مانگتا ہوں, سو میں الحمدللہ پہلے خود دیتا ہوں. اب زمین خریدی, وہ سہارا کے نام ٹرانسفر کی, ہسپتال بنانا شروع کر دیا, پھر لوگوں کے پاس گیا, تو پھر آئی ہیڈ سم کنوکشن کہ دیکھو یار ہم نے بنانا ہے, میرے سے نہیں بن رہا,
میری سپورٹ کرو. تو لوگوں نے کہا یار لگا ہوا بیچارہ, تو اللہ نے ان کے دل میں ڈال. تو اس طرح ہم وہ بات کریں, ایک تو جو ہم خود کرتے ہیں اس کا امپیکٹ ہوگا, اور پھر اس کا فائدہ ہو, سننے والوں کو فائدہ ہوگا تو پیسے پورے ہوں گے ہمارے. بالکل ایسا ہی. ایک بات اور میں کر دوں اسی طرح بعد میں سے کہ میں میرے والدین چلے گئے ہیں, میری والدہ جب گئیں تو میں بڑا ہی مغموم تھا. ہم سب ہی ہوتے ہیں جب والدین چلے جاتے ہیں. ایک کام کسی نے پتہ نہیں مجھے بتایا یا کہاں میرے ذہن میں آیا, 2 نفل میں نے نا مغرب کی نماز کے ساتھ والدہ کے لیے پڑھنے شروع کر دی. والدین کا ہم حق تو ادا کر نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب وہ میں نے کہیں ٹی وی پہ انٹرویو میں بیٹھ کے بتا دیا, اور باخدا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں بڑا ہم نے ایک سے کوئی نہیں بتا دیا میں نے, اس لیے کہ میں اپنی والدہ سے پیار کرتا ہوں, شاید کوئی اس کو شروع کر لے. آپ حیران ہوں گے, مجھے اتنے لوگ اس کے بعد ملے ہیں کہ ایک خاتون تھی آنٹی بڑی اچھی سی, تو وہ مجھے ایئرپورٹ پہ کہتی ہیں ادھر آؤ نا ذرا تم, تو میں پاس چلا گیا, جی بیٹھو ادھر میرے پاس, تسبیح مجھے یاد ہے پکڑی ہوئی تھی. کہتی ہیں ٹھیک ہو تم, میں نے تمہارا شکریہ ادا کرا. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہتی ہے میں نے ٹی وی پہ تمہارا انٹرویو دیکھا تھا, تم نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ تم اپنی والدہ کے لیے 2 نفل پڑھتے ہو مغرب کی نماز میں, جب سے وہ گئی ہیں ان کی اس کے. تو میں سوچتی تھی یہ سنگر سا ہے, میں تو اتنا عبادت کرتی ہوں, میں یہ عمل نہیں کرتی. تو میں نے اس دن کے بعد شروع کر دیا تھا. اب پتہ ہے نا, اچھا یہ ایک واقعہ نہیں ہے, پھر اس طرح کے ہزاروں ہوں گے. سو اس کا اچھی بات کا صدقہ جاریہ کی طرح ایک خوشبو کی طرح ہوتی ہے جو اپنا امپیکٹ لے کے آتی ہے. اور یہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا مقصد کہ میں کوئی بڑا عظیم آدمی, ہرگز نہیں, بکاز یہ بڑا ایک تھن لائن ہے کہ جیسے ہی آپ نے وہ آپ کے ذہن دل کے اندر پیدا ہوا تو آپ کا وہ سارا اجر سارا ثواب ملٹی پلائڈ بائی 0. اس کے اوپر پوری ایک بات ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ایک بار خواب میں دیکھا کہ ایک اژدہا نکل کے سامنے آیا, تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہنے لگا میں آپ کا نفس. کہتے ہیں میں تو تمہیں کب کا مار کے دفنا چکا, تم اتنے طاقتور. کہتے ہیں حضرت آپ کے اندر سے مجھے خوراک ملتی ہے. تو بہت ہی ٹینشن میں آ گئے. کہتے ہیں اچھا کیا خوراک ہے؟ کہتے ہیں ویسے تو آپ کو چھوڑتے ہی نہیں, چیز عبادات بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن ایک چیز صبح صبح جب آپ اٹھ کے باہر جاتے ہیں اور آپ کے ڈسائپلز آپ کے چاہنے والے جو ہے نا وہ ایک دم سے اٹھ کے کہتے ہیں پیر صاحب آ گئے, پیر صاحب آ گئے. تو وہ جو آپ کہتے ہیں نا بیٹھو بھائی بیٹھو, تو فیلنگس ہوتی ہے نا آپ کی وہ ایک لمحے کی, میں وہ کھاتا ہوں. تو سوچیں ذرا کہ یہ بات میں نے ادھر باتوں میں اس لیے کر دی کہ اللہ میرے اندر وہ فیلنگس نہ لے کے آئے کہ ہمارا تھوڑا بہت جو عمل ہے وہ ضائع ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. باقی بچپن آپ کو پتہ ہی ہے, اسکول کالج یونیورسٹی اور پنجاب لاء کالج, قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد, اور بڑا اچھا گزرا. پھر ادھر HSN کالج میں پڑھانے کا موقع مل گیا. اب دیکھیے کہ آپ کا جو ٹریولنگ ہے اس میں اس قدر ویریشنز ہے. مثلا ایک عطا جو ہوتی ہے نا رب کی طرف سے آپ کو, جو آپ سے وہ کام لینا چاہ رہا ہوتا ہے. اب دنیا کے کسی بھی شعبے میں آپ کی شناخت, ابرار الحق کی گلوکار کی شناخت میرے سب کانٹیننٹ میں نہیں دنیا بھر میں ہوئی, اور اس طرح ہوئی کہ ایک فگر یوں اس میں ابھری اور پھر وہ چھا گئی ساری. اس ایک پروسیس میں ایک اتنی فیم کے بعد ہمارے ہاں تو ایک ایک گانا گا کے لوگوں کی طبیعت خراب ہو گئی. میں کبھی کبھی کراچی جاتا ہوں, وہ بھی میرے یار ہے, اور میں اس کے سننے والوں کی بھی ثابت قدمی پہ بڑی داد دیتا ہوں. آپ کو اس قدر اتنی بڑی ایک فیم جو ہوئی, اس سے ایک دنیا بھر میں شناخت, اس کے بعد یہ جو ایک اسپرچول آپ کے اندر وہ ایک چیز بلٹ ہوئی, اور آپ اب بھی کبھی کبھار آپ کا کوئی نیا البم جو ہے وہ آتا رہتا ہے. یہ اچھا ہے کہ آپ اپنے اس جو ایک شعبہ آپ کا ایک ٹیلنٹ تھا آپ اس سے بھی جڑے, لیکن یہ جو ایک اسپرچول آپ کے اندر ایک بلٹ ہوا, اور یہ جو آپ نے یہ سارے کے سارے مثلا صغرا شفیع ہاسپٹل آپ نے اپنی ماما کے اس ریفرنس سے یہ جو ایک شروع کیا, تو اس سفر میں آپ کو کیسے وہ جو ایک کنورٹ ہوئے آپ اس میں, اس کا کوئی تھوڑا سا احساس سا بریف میری یوتھ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں ان کو اس سے ایک انسپائریشن ملے گی, تھوڑا سا اس کے بارے میں. راشد صاحب دنیا جو ہے عارضی ہے, پہلے تو اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور آگے جانا ہی جانا ہے یا تو نہ جانا. کوئی پہلوان نہیں کہہ سکتا سب کو جانا, ٹھیک ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا سوال ہی نہیں. تو سیانا تو پھر وہ ہوا نا جس نے دونوں دنیا کے اوپر نظر رکھی ہے. یہ تو نہیں کہ آپ بالکل شارٹ سائٹڈ ہوں
کہ میں اس میں محل تعمیر کر لوں, کسی کا خیال نہ رکھوں گا. تو اگر آپ نے اگلی دنیا پہ بھی تھوڑی سی نظر رکھی ہے تو آٹومیٹکلی آپ جو ہے نا ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہو جائیں گے, کیونکہ اسی ارتھ میں آپ نے ڈاؤن جانا ہے, ٹھیک ہے, آپ مانیں یا آپ نہ مانیں, ٹھیک ہے. اب اس کے لیے پریپریشن ضروری ہے, لیکن یہ چیزیں بعض اوقات ہم بات نہیں کرنا چاہتے. وہ پھر ہمارے پیرنٹس, اگر اچھی فیملی مل جائے نا جو آپ کو بتا دے کہ جانا ہے اور ایک دن, اور پھر اس کے لیے پریپریشن تھوڑی بہت ساتھ ساتھ, وہ ہم گناہ گار ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم سے غلط کام ہو رہا ہے ہم اس کی نفرت پیدا کرنا شروع کر دیں. کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کو ہم بڑھانا شروع کر دیں. جیسے ویلیو سسٹم ہے, نماز ہے, وہ نہیں چھوڑنی, جو بچپن سے ہمیں یہ چیزیں بتائی گئی. میوزک میں نے بڑی مشکل سے پرمیشن لے کے, پھر وہ امی کا ہاسپٹل آ گیا سارا. امی کے جانے سے تھوڑا سا اور زیادہ اس میں میری طبیعت میں نا یہ چیز آئی, کیونکہ والدین کے جانے کے بعد ان کا جو پیغام ہوتا ہے وہ اندر آپ کو بار بار اسٹرائک کرتا ہے. اور میں نے ایک لکھا تھا کلام, اس میں ایک مصرع تھا کہ جیندی رہے, میں اپنی ماں کے حوالے سے, جیندی رہے جنہیں چھڈ کے سانوں پیار دے پیٹے پایا, عشق ریاضت بن گیا میری تاں جا تینوں پایا اللہ, سبحان اللہ, دم دم حق دم. اور پھر وہ کہتا ہے رب اساں تھی وقت نہیں, اچھا اب یہ میرا نہیں ہے, یہ کسی بابے کا ہے, رب اساں تھی وقت نہیں, اس نے شو کہا تھا, میں نے رب کہہ دیا. شو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. رب اساں تھی وقت نہیں, بن رب تھی دوجا ککھ نہیں, پر دیکھن والی اکھ نہیں. سبحان اللہ, کیا بات, تاہی جان جدائیاں سہندی ہے, منہ آئی بات نہ رہندی ہے. کیا بات. جتنا ہم ایکسپلور کریں نا ہمیں وہ نظر آ جاتا ہے. میں کھوج کرو تو صحیح. مطلب کبھی کبھار میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں نا تو بالکل کنیکشن نہیں ہوتا, دنیا کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے. تو میری ایک چھوٹی سی 2 سال کی بیٹی ہے جو میرے سامنے آ جاتی ہے ایک دم سے, تو نا میرے ذہن میں اس کے لیے پیار پیدا ہوتا ہے, اور مجھے فوراً اس پیار کی طرف دھیان جاتا ہے جو میرا مالک میرے سے کر رہا ہوتا ہے. تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اچھا ایسا پیار کرتا ہوگا, اس سے کئی گنا 70 گنا زیادہ کرتا ہے. وہ تو ماں کے نسبت سے ہے, میں تو پھر باپ ہوں. سو تو میں کہتا ہوں اتنا پیار کرنے والا. تو پھر بندہ سوچتا ہے میں اللہ میاں کو جفیاں ڈالوں, ان سے پیار کروں, ان سے باتیں کروں, لاڈ کروں. ان سے بڑا رشتہ دار ہمارا کوئی ہے نہیں ہے. تو اگر ہم اس طرف نکل جائیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ اسپریچول ہونا کیا ہوتا ہے, مطلب ایک رب کے ساتھ جڑنا ہی ہے نا, اس کے ساتھ پیار کی دو باتیں کرنا ہے. تو اگر ہم اس کو اپنے ساتھ مطلب رکھیں نا اپنی باتوں میں, اپنے کاموں میں, تو کاموں میں برکت بھی ہو جاتی ہے. وہ کام آپ کا عبادت بن جاتا ہے, چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں, اور پھر آپ کا اخلاق بہت اچھا ہو جاتا ہے. کیونکہ کئی دفعہ آپ کو بندہ زہر لگ رہا ہوتا ہے, اب کہتے ہیں یہ مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا, لیکن آپ اللہ کے لیے اس کو برداشت کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کو پتہ نہیں کتنا اچھا لگتا ہوگا, اس کی کون سی ادا اللہ کو اچھی لگتی ہوگی. میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ نفرت نہ کیا کریں, اور نفرت جو ہے نا کم کر دیں. اگر کسی سے کر بھی رہے ہیں نا آہستہ آہستہ ختم کریں, کیونکہ نفرت جائز ہو یا ناجائز وہ اپنے ہی شکل پہ آتی ہے, تو آپ کے چہرے پہ وہ نظر آنا شروع ہو جائے گی, تو آپ تو نہیں چاہیں گے. اصل میں ابراز صاحب, میں پتہ نہیں اب آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے, میں سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹ اور درویش ایک قدر جو ہے ان دونوں میں مشترک ہے. آرٹسٹ جو ہے وہ, مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں, میں جب ٹیلی ویژن یا فلمز میں کام کرتا ہوں تو موسٹلی تو میں نے نیگیٹو رول کیے, پازیٹیو بھی کی. تو وہاں راشد محمود جو ہے نا, جو میرا نف یا جو میری وہ میں ڈیلیٹ کرتا ہوں تو اس لیونگ میں بھی جاتا ہوں. رب تک پہنچنے کے لیے بھی, درویشی اس کے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہونے کے لیے بھی ہمیں اپنا آپ اس میں سے جب ہم ڈیلیٹ کرتے تو کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے. یہ ایک قدر مشترک ہے, کوئی ضروری نہیں سب اس سے اتفاق کرے, لیکن میں اس کو ایسے ہی فیل کرتا ہوں. بہت سارے لوگ اس سے اتفاق ہی, کیونکہ نتھنگنیس, اس کے بعد پھر وننیس. نتھنگنیس وہ پہلے لا سے شروع ہوتا نا, کلمہ بھی لا الہ, سو لا سے آپ مائنس کر دیتے ہیں سارا, پھر اس کے بعد وہ آتا ہے, اور ہے ہی سب کچھ وہ. تو اچھا ابراز صاحب, آپ نے یہ سارا سفر جو ہے بڑے, اس میں آپ کو مشکلیں بھی پیش آئیں, لیکن آپ نے بڑی ڈیووشن سے الٹیمیٹلی وہ جو ایک سفر جو ارادہ کیا تھا اس ہاسپٹل کے بعد پھر آگے اور اس کو بڑھایا, پھر اور بڑھایا, اور اب وہ اس کینسر ہاسپٹل کا جو ہے اس
تو اس سارے کے اس سلسلے میں اب اس وقت آپ کس اس پوزیشن پہ ہیں تاکہ ہم اپنے ویوز کو کہیں کہ جی یہ کنٹریبیوٹ ہمارے اس نوجوان نے، یہ ہماری آرٹسٹ کمیونٹی سے، تو آرٹسٹ جو ہوتا ہے اس سے بڑا درویش کو کون ہوگا؟ رب نے چنے ہوتے ہیں افراد، ان کے ذمہ کام لگانا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کون کر لے گا کون نہیں کرے گا۔ آپ اپنے اب یہ جو آپ اب کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی تاکہ ہم آپ کو تو پتہ ہی ہے الحمدللہ، ہاں مجھے پتہ ہے، میں تو اور ان لوگوں کی سپورٹ سے بنا، ورنہ کہاں بن سکتا تھا، کل بننے کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ ہسپتال میں تقریباً 40 لاکھ سے اب تو کئی گنا اوپر ہی ہوگا پچھلے سال کا فگر ہے، 40 لاکھ سے زیادہ مستحق مریضوں کا علاج، اور ایک ایسے ریموٹ رورل ایریا میں جہاں لوگ پیسے نہیں، تصور بھی نہیں تھا وہ مستحق مریضوں کا، اور پھر جانے کتنی ہزاروں لاکھوں ان میں سے جانے جن کو اسٹریپٹوکائنس، یعنی اس وقت لگتا ہے جب ہارٹ بند ہو گیا، یا آپ کو سمجھ لیں فائر انجری ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ کو، یا پھر آپ کا ہارٹ بند ہو گیا تو ڈیفیبریلیٹر سے ریوائیو ہو گیا۔ سو یہ سارے جتنے لوگ اللہ نے جانیں بچائی ہیں، ایک وسیلہ بنا، وہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے بنا۔ سورہ شفیع اسپتال جو 600 بیڈز پہ مشتمل ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، اور کس ایریے میں ایک خواب والی بات لگتی ہے۔ پھر لوگ ڈراتے تھے کہ اب ظاہر ہم سب نے دنیا سے چلے جانا ہے، تو جب چلے جائیں گے نا تو پھر یہ ہسپتال بعد میں پرائیویٹ بن جاتے ہوتے ہیں، یہ پھر لوگوں سے پیسے لیں گے، پھر کمرشل ہو جائیں گے۔ تو ہم نے سوچا پھر کیا ایسا کریں، تو ایک پروجیکٹ ہم نے بنایا میڈیکل کالج، جو ارن کرے گا ہسپتال کو دے گا، ہسپتال مفت چلے گا۔ وہ میڈیکل کالج الحمدللہ پچھلے 5 سال سے چل رہا ہے، اور اب پہلا بیچ ہمارا ڈاکٹرز کا، ہم ہر سال انشاءاللہ 100 ڈاکٹرز بھی پاکستان کو دیں گے، اور پھر ابھی وہ 150 سیٹس پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو وہ 150 ڈاکٹرز ہوگا انشاءاللہ۔ اور ساتھ بیچ میں اور بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے کالجز شروع کر رہے ہیں، تو وہ کافی ایریاز میں پیرامیڈکس بھی، یعنی ان کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہوگی، تو اور بہت سارے ڈاکٹر آف جو آپ کی اور 2-4 ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، مجھے بھی نام نہیں یاد آ رہے، سو وہ سارے شروع ہو رہے ہیں۔ اور ایک پھر ہم کینسر ہاسپٹل جو ہے، یہ تو بہت ہی بڑا کام، بہت ہی بڑا، یہ تو کمال کا کام، وہ ہماری سمجھ لیجیے، ویسے تو سارے ہی ہماری اوقات سے بڑے کام تھے، لیکن چونکہ ہم عوام میں سے ہیں، اور عوام ہی نے یقین کریں گے 20-20 50-50 100 روپیہ دے کے بنوائے، کیا بات، ہمیں بہت بڑے بڑے ڈونیشنز نہیں ملے، لیکن کینسر ہاسپٹل یقیناً ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اور یہ بھی چونکہ غریب آدمی جب کینسر کا مریض بنتا ہے تو پھر اس کو تصور ہی نہیں ہے، وہ کیسے یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ نیکسٹ اسٹیج پہ چلا گیا۔ ہم نے اس میں ایک چیز رکھی ہے کہ ہم کسی کو انکار انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ اگر کسی کا کینسر بگڑ گیا ہے، 4th اسٹیج ہے، لاسٹ اسٹیج ہے، تو ہم اس کو بھی انکار نہیں کریں گے کہ تم چلے جاؤ۔ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اس کے لیے اسپیشل وارڈ ہے، کیونکہ اس کا جو کمفرٹیبل ڈپارچر ہے نا، اس کو انشور کرنے کی کوشش ہم کر لیں۔ یہ رب کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ پین مینجمنٹ، اوہ مائی گاڈ، اگر جس نے بچنا ہوگا وہ بچ جائے گا، بچانا زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، تو ہم کوشش کریں گے کسی کو جواب نہ دے۔ وہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر نے جواب دے دیا، وہ بڑی ایک تکلیف دہ سی بات۔ میری بھابھی کو کینسر تھا، اور سمجھ لے کہ بس پوری فیملی اس میں سے گزری ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بڑا پریشان دیکھا، ہم سب پریشان تھے، ظاہر ہے ان کا تو ایک، ان کے بچوں کو تو ہمارے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں سے چلے گئے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ پین مینجمنٹ، وہ سبجیکٹ، اور وہ آخری وقت تک ایک کیا کردار ادا کرنا ہے، وہ بڑا ضروری ہے۔ اور اس دوران اگر جانیں بچ جائیں تو سونے پہ سہاگا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ریئر جیسچر ہے، یہ میرے ملک میں ایسا میرا خیال ہے کہ اب اس پہ دعا کرنی ہے، آپ لوگوں نے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس میں کامیاب کرے انشاءاللہ۔ اور کینسر اول پہ تو کسی کو کبھی نہ ہو۔ 3-4 دن پہلے میرے ایک دوست کو ڈائگنوز ہوا ہے، اور میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، بڑا اپسیٹ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی تندرستی زندگی دے، جتنے پیشنٹس ہیں ان کو۔ لیکن دیکھیں جب بیچارہ غریب آدمی کی باری آتی ہے نا تو اس کا کینسر اگلی سٹیج پہ چلا جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اٹ از نو مور ٹریٹیبل۔ سو اس لیے کیونکہ ہسپتال ہی کم ہے، سو نئے ہسپتال بہت ضروری ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ اس مرض کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، نہ صرف کہ ایک بلکہ 3-4 ہسپتالوں نے بنا دیے، لیکن اٹ از اسٹل ناٹ انف، اور ابھی اور بہت طریقہ ہے۔ تو ہم نے ایک ریموٹ رول، اور پاکستان میں یہ
کسی ریموٹ رورل ایریا میں بننے والا پہلا ہاسپٹل ہے. بہت وہاں پہ بڑی یاد رکھیں کہ بہت مشکل ہوتا ہے, یعنی وہاں ڈاکٹرز کو ریٹین کرنا, وہاں پہ ان کو اٹریکٹ کرنا, وہاں پہ یہ آپریشنس چلانا جہاں پہ لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے, اور وہ صرف اس علاقے کے لیے کینسر ہاسپٹل نہیں ہے, سارے ظاہر ہے پورے پاکستان سے لوگ وہاں آئیں گے اس کے علاج کے لیے. تو اس کے لیے بڑی خطیر رقم چاہیے, بلکہ اس کی جو ایک ایک مشینری ہے وہ تقریباً 20-20 کروڑ روپے کی ہے. اس کے لیے ویورز آپ سن رہے ہیں میرے پاکستانی جو ابراڈ ہیں, اس ملک میں 72 برس ابتلا کی بڑی عجیب و غریب ویریشنز, اتنے بڑے کلیجے ہیں ان کے, اتنے بڑے کلیجے ہیں, اور ڈونیشن کار خیر رب کی رضاؤں کے لیے ایسے دل کھول کے انہوں نے ڈونیشنز دیے ہوئے. میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن وہ سارے ارباب اختیار وہ ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہم نے رب کے لیے کہا ہے, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میری پھر آپ سے درخواست ہے کہ آئیے ہمارے اس کار خیر میں ہمارے ساتھی بن جائیے. یہاں آپ نے کہا بیریا ٹاؤن میں بھی گھر بن گیا ہو گیا, ڈیفینس میں بھی, تو ایک پلاٹ اوپر اللہ کے ہاں بھی تو ایک کارنر پلاٹ ریکوائر ہے نا. تو آپ کی یہ جو کنٹریبیوشن ہے, میں آپ کو بالکل یقین اور شورٹی دیتا ہوں کہ جب آپ رب کی رضاؤں کے لیے اس کے احکامات کو فزیکل امپلیمنٹس اس پہ عمل کرتے ہیں, یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے. تو ایک گھر وہاں بھی تو بنائے نا کہ جہاں ایک وہ ہجرت ہے جو مجھے نہیں, میرا دل نہیں چاہ رہا لیکن مجھے کرنی, اور وہ فائنل ہجرت جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. تو ابرار الحق صاحب کے اس میں ان کا پورا ساتھ دیجیے, اور میں ان کے فینس بھی دنیا بھر میں بھرے ہوئے ہیں, وہ آلریڈی ہمارے ساتھ ہیں, میں ان کے ساتھ ہوں, میری ساری کمیونٹی ہمیشہ ان کے ساتھ ہے. تو ہمیں ان کے اس والے جو پروجیکٹ میں, اس میں کمپیریٹیولی پہلے سے زیادہ ڈیووشن کی اور آپ کے ساتھ کی زیادہ ضرورت ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے دل میں ہوگا بھی یہ جذبہ, آپ کرنا بھی چاہ رہے ہوں گے, کر بھی رہے ہیں, لیکن اب اس کو تھوڑا سا سپیڈی کر دیجئے تاکہ ہم جلدی سے اپنے اس پروجیکٹ کو بھی ایک اس نہج تک لے آئیں. اس کے بعد پھر اللہ کے حوالے ہے آپ کو رب کی رضاؤں کے لیے. جب آپ کچھ جو ایکٹ آپ کر رہے ہو اس پلینٹ پہ رب نے ڈیسائیڈ کر دیا ہوا, جو ایکٹ میں کر رہا ہوں اس کا ریئیکٹ ڈیسائیڈڈ ہے, وہ دنیا میں کہیں بھی کوئی فرد کر رہا ہے, تو ایک فزیکل امپلیمنٹس آپ بھی رکھ لیجئے. یہاں کا بینک بیلنس بھی بنائیے, لیکن وہاں کا بیلنس بھی تو بنا کے ہمیں لے جانا. کیا منہ لے کے جائیں گے ہم اپنے رب کے پاس؟ ابراہیم صاحب بڑا ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوتا ہے آپ کو دیکھ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آرٹسٹ کمیونٹی میں آپ ایک مثال ہو. اور بھی ہمارے کچھ دوست احباب لگے ہوئے کچھ, لیکن جس پیشنس سے اور جس اس میں کہتے ہیں نا کہ بیلنوں سے نکل کے آپ ہٹے نہیں ہو. ہمارے پتہ کیا ہوتا ہے, ہم کبھی کسی سفر پہ نکلتے تو پیچھے سے بڑی آوازیں, یہ اب دیکھو یہ پتہ نہیں کیا کیا ہو, لیکن جو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا ہے وہ پھر پتھر کا نہیں ہوتا, اس کو پتہ ہوتا ہے مجھے یہ کرنا ہے. تو آپ ویسی ہی مثال ہو. اب ہم آتے ہیں, یہ ہو گئی ساری بات. اب یہ جو ہمارا نیا پاکستان ہے, ہم نے سب نے اسی آئیڈیالوجی کو سیکنڈ کیا اور ان کے ساتھ بھی جڑ گئے. بے شمار اعتراضات بھی ہیں, میں تو کبھی کبھار مختلف فورمز پہ بولڈلی کہہ بھی دیتا ہوں, کیونکہ جس آئیڈیالوجی کو ہم نے اس کو کنونس ہو کے اس جو مناوٹنی 72 برس سے میرے ملک میں چل رہی تھی, اس کے بریک کے لیے کہ یار یہ فرد یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ہاؤ اٹ پاسبل. لیکن وہ تو اس میں کہیں جو کچھ کوتاہیاں یا فزیکل امپلیمنٹس جو کہا گیا, آپ کا کہنا کیا ہے؟ ہماری حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے اگر آپ پوچھ رہے ہیں راشد صاحب, تو دیکھیں ایک تو ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ 72 ہاں وہ تو ایک ڈیسائیڈڈ لاجیکل بات کہ 72 برس کا گند میں 72 مہینوں میں تو نہیں نکال سکتا. اور پھر کیا ہے گند, اصل گند ایک مائنڈ سیٹ. اصل گند وہ ہے جو بھرتیاں کی گئی ہیں پرانی, جو سپاہی بھرتی ہوا تھا وہ ڈی ایس پی بنا ہوا ہے, اور وہ ڈی ایس پی کا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے, بالکل, جس نے اس کو پروموٹ کر کے یہاں تک پہنچایا, جائز سمجھتا ہے. وہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی تو ہیں والے نظریے پہ فل مور لگاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ سارے کھاتے ہیں, کھاتا وہ نہیں ہے جس کو موقع نہیں ملتا. مطلب اس طرح کی سوچ ہے. اب اس سوچ کو شکست دینا جو ہے
وہ حکومتوں کا کام نہیں ہے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ آئے گا. ریزسٹنس ہے, سمجھ لیں ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں, آگے سے ریزسٹنس آ رہی ہے. آپ ڈاکوؤں کو پکڑنا چاہ رہے ہیں, کرپشن کی کوئی رسیدیں نہیں ہیں, اب ہوتی بھی نہیں ہے کرپشن کی رسیدیں, ٹھیک ہے. اب ایک کمرے میں لاش پڑی ہے, اس کو خنجر لگے ہوئے ہیں, سب کچھ. اب کسی نہ کسی نے قتل کیا ہے تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ویڈیو فوٹیج دکھائیں. اب ویڈیو فوٹیج نہیں ہے, سو اب وہ کہتے ہیں پھر قتل کیا ہوا ہی نہیں. بھائی ہوا تو ہے, اب اکانومی کا قتل ہوا ہے. اب ہم کس کے ہاتھوں پہ لہو تلاش کرے والی بات ہے. اب کون کون رہا ہے, ظاہر ہے وہ ذمہ دار ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. سو کوشش کی جا رہی ہے اس میں, نیک نیتی میں. اب میں کہہ دوں کہ 100% ہم لوگ غلطیاں ہی نہیں کرتے تو یہ بھی نہیں ہے, ہوتی ہر انسان غلطی. اور پھر ہم اپنے کیونکہ پہلی بار حکومت ملی ہے, سیکھ رہے ہیں, کوئکلی لرن بھی کر رہے ہیں, لیکن ریزسٹنس ہے اور بڑی شدید ریزسٹنس ہے اس کے لیے, اور اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب سے بڑا چیلنج مہنگائی ہے, اور اس کے اوپر اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس جن کو جو بوتل سے باہر آیا ہوا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش. اگر یہ ہو گیا کنٹرول تو امید ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں, کیونکہ ابھی دوبارہ سے اکانومی اوپر کی طرف جانا شروع. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اب کچھ بہتریوں کی طرف چل نکلے. اب دیکھیں ایک لمبا ٹیلور, ہم وہ قوم ہے جس نے کبھی احتجاج ہی نہیں کیا. گوشت 500 روپے کا مٹن ملتا تھا, ہم لائن لگا کے لے رہے ہوتے تھے, 1500 کا ہو گیا. ہم بھی ارے چھوڑ دو نا, 2 دن 4 دن چھوڑ دو, مت بندے کے پتر بن جائیں گے. میں اس یقین اور اس امید کے ساتھ, ابراج صاحب آپ تو اپنے حصے کا کام بہت عمدہ طریقے سے کر رہے ہیں. اب آپ یہ جو جس ادارے کے ماشاءاللہ آپ انچارج ہیں, اس میں بھی بہت عمدہ بڑا اعلیٰ کا, وہ بھی ایک لوگوں ہی کی اس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ اپنے لوگوں کو, صرف پاکستانیوں کو نا, پاکستانی جو ساری دنیا میں موجود ہیں, آپ اپنی طرف سے ان کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کہیے. بس آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ کسی نے کہا تھا نا کہ جبر کا موسم کب بدلے گا, ہم بدلیں گے تب بدلے گا. محکوموں کو ملے گی شاہی ایک دن, سب کا سب بدلے گا. عمر کٹی ہے سنتے سنتے, اب بدلے گا, اب بدلے گا. مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں ہم کہتے ہیں باقی سب بدل جائیں, ہمیں فردن خود احتسابی کی ضرورت ہے. اگر ہم ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں, اب میں چیز لے کر آؤں مارکیٹ سے 10 روپے کی اور میں بیچوں 50 کی, لوگ یار 50 ہوئے حکومت پہ ڈال دوں, یہ حکومت نے عمران خان نے منگائی ہے, نہیں کر رہی ہے, بیچ تو میں رہا ہوں, یہ زیادتی ہے, وہ بیچ رہا ہے. اب آپ 50 روپے کی بیچ کے تو آپ عمران خان پہ ڈال دیں, نہیں, کیونکہ یہ ایک فیشن بھی نکلا ہے, ایسا ہی ہو گیا. وہ بھی کر کے نا مہنگی جتنی مرضی کر دو اور حکومت پہ ڈال دو. ہمیں اپنے ذمے کی بینگ اے پاکستانی سٹیزن, بینگ اے ہیومن بینگ, بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے مسلم, ہم پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے. یہ مادر پیدار آزادیاں پورٹل پہ شکایت کریں کہ جی جب سرکاری ریٹ یہ ہے ٹماٹر کا تو پھر یہ اتنے کا کیوں بیچ رہا ہے. اب مجھے یہ کہتا نہیں جی نہیں ہم ڈیفینس میں رہتے ہیں تو اس لیے مہنگا بیچتے ہیں, اور کچھ نہیں تو کوالٹی پہ آ جائیں گے. بھائی یہ 10 روپے کی ہے, یہ 70 روپے کی, اس کی کوالٹی بہت ہے. یار ایسے نہیں ہے, اتنا نہیں ہے. تم اپنا جائز پروفٹ رکھو, جو حق ہے اس کا. ہاں, تو ناجائز منافع خوری, اور اس میں ٹھیک ہے, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ایک کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم بہت اس کے اوپر کانشیس ہیں, دن رات یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے, کیونکہ دیکھیں ہم 20-22 کروڑ عوام کا ملک ہیں, اور ایک وزیر اعظم ہے جس کی نیت اچھی ہے, اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی نیت اچھی ہے, اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جن کی نہیں اچھی ہے. ہر دور میں ہوتا ہے. سو کوشش یہ ہماری ہونی چاہیے بہت سی تو قوم اپنا ہم رول ضرور پلے کریں کہ جہاں ناجائز ہو رہی ہے وہاں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو اور ہٹ جائیں, مت خریدیں اس کو. ارے یار مر جائیں گے ہم, یہ نہیں کھائیں گے, ہم یہ کھا لیں گے, زندہ رہیں گے. آپ 3-4 دن جب یہ ٹماٹر اور یہ فلاں سبزیاں جن کو ہم کہہ رہے ہیں, آپ 3-4 دن مت لیں. وہ ریڑیاں, وہ سارے سٹور جو گلا بندے کے پتر. ہم اپنے عمل پہ غور نہیں کر رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اب صرف دوسروں پہ. وہ جو بیچارہ اگانے والا ہے نا, اس کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا بیچارہ. ذاتی طور پہ تعلق جو ہے, میرے فور فادر جو ہیں وہ گندم اگانے والے, چاول اگانے والے, مطلب زمیندار فیملی سے ہمارا تعلق ہے. ہمیں پتہ ہے ساری زندگی سوائے چاولوں کے, گندم کے, کچھ نہیں بچتا ہوتا تھا, اور ٹالیاں بیچنی پڑتی تھیں کئی دفعہ, اور یہی آ رہا ہوتا تھا. اور کچھ خاص ہوتا نا انکم وہ زمیندار کا, کیوں بیچ میں جو
ڈیلرز ہوتے ہیں ہاں، وہ اصل پروفٹ کما لیتے ہیں. یہ جو آڑتی بیٹھے ہوئے ہیں نا منڈیوں میں، اینڈ پہ عوام کے اوپر بوجھ پڑ جاتا ہے، زمیندار کو کچھ ملتا نہیں، تو بیچ والے اتنا کھا جاتے ہیں. تو اس کے لیے پھر پرائس کنٹرول کمیٹیز کا بہت بڑا کام ہے، اور ان کو بھی، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ گنجائش موجود ہے ذاتی طور پہ کہ اس پہ آنیسٹ لوگ لگائے جائیں. جی، اور ان کی مس کاسٹنگ ہے اس کے اوپر. ابرار صاحب، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جن جن لوگوں کو جس جس شعبے میں ہونا چاہیے موسٹلی وہ نہیں ہے. ایسی بات ہے. اب کسی خرادیے کو آپ ایروناٹیکل انجینئر کی پوسٹ پہ لگا دیں گے تو سر میں نے ایک بات کر رہا ہوں آپ ایسا کو نہیں. کہ پرائس کنٹرول کمیٹی کا میں بات کر رہا ہوں، اگر چیئرمین آپ نے کسی کو لگا دیا ہے اور آپ کے پاس 40 آپشن تھیں، اب 40 میں سے 38 کرپٹ تھے، اب آپ 2 تو ڈھونڈنے سے رہے، ان میں سے وہ کون ہے منہ پہ تو لکھا نہیں کسی کے، آپ نے وہ لگا دیا بندہ، اب وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم اتنے کا بیچتے رہو، مجھے بس اتنے دیتے رہو. تو اس میں عمران خان کا یا حکومت کا مجھے بتائیں، پھر بات عوام پہ ہی آ جاتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بسنت بند ہو گئی ہے. کیوں بند ہوئی ہے پتہ ہے؟ ہماری وجہ سے کہ ہم دھاتی ڈور استعمال کرنے سے باز نہیں آتے. پوری دنیا سے لوگ آ جاتے تھے، ہمارے ملک کا نام روشن ہو رہا تھا. یہاں پہ ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے، لوگ آتے تھے، کھانے پک رہے ہوتے تھے، اسٹریٹ سب جاتی تھی، ذرے مبادلہ آتا تھا. اس میں کیا حکومت کی وجہ سے بند ہوا؟ نہیں، عوام کی وجہ سے بند ہوئی، کیونکہ ہمارا کریکٹر اوور آل اتنا گندا ہے کہ ہم وہ دھاتی ڈور استعمال کرنے سے باز رہ نہیں سکتے. اب کیا پتا چلا کون سے چھت کے اوپر سے وہ استعمال ہو رہی، انہوں نے بند ہی کر دیا. نقصان کس کو ہوا؟ پوری اکانومی کو، ہمیں. اب ایک پرائس کنٹرول کمیٹی کا چیئرمین ہے اگر وہ کرپٹ ہے تو وہ لوگوں کو الاؤ کر دے گا، تو باقی سارے جو لوگ سبزی خرید رہے ہیں، کچھ خرید رہے ہیں، ان کو متاثر ہوں گے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری اپنی ہی نیچر، جو قوم کی نیچر ہے نا، اس کا ہی نقصان پوری قوم کو ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جن کی بیچاروں کی اچھی نیچر ہے، اور جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے، غریب آدمی. وہ پنجابی بھی کہتے ہیں پانی نیمے تھا ہوندا. نقصان تو پھر انہی کا ہوگا نا، جنہوں نے بیچارے نے اپنی تنخواہ میں سے گزارا کر کے تھوڑا سا، یا مزدوری میں سے اپنے بچوں کو روٹی. اصل میں میرے ملک میں خرابیاں جو ہیں نا، وہ کچھ اس نہج پہ میں کبھی کبھی ایسے خام خواہ کہ میں مثال اپنے طور کہ ابا نیب میں اور بیٹا کیب میں، کوئی گلاسکو میں، کوئی نیو یارک میں، فزک میں جو رائٹ، یہ سارا کچھ ابرار صاحب یہیں رہ جانا ہے. لے گیا کوئی. ارے رب کی رضاؤں سے اس کی ہیومینٹی کے لیے اپنی سراؤنڈنگ، اپنی زمین، اپنے روٹس، اپنے لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہو، ان کا آپ خیال رکھو گے تو یہ ساری کی ساری جو قباحتیں ہیں، یہ ودن کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہوگا. لیکن ہم سب مل کر، ہمارے یہاں ہر ڈپارٹمنٹ یہ نہیں کر رہا بھائی یار میرا فرض نہیں کہ میں اپنی گلیوں میں دیکھوں یہ کون بار بار ادھر کبھی موٹر سائیکل. ہمیں صرف اپنی ذات تک یہ جو ہم گم ہو گئے، یہ ساری خرابیاں اس کی ہیں. ہمیں اپنی اپنی ڈیوٹیاں، ہمارے بھی بینگے پاکستانی سٹیزن بھی تو فرائض ہیں، کیا وہ پورے کر رہے ہیں؟ ہم جب سب من حیث القوم وہ کریں گے تو یہ جو گلے شکوے ہم حکومتوں پہ ڈالتے ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے، فزیکل امپلیمنٹس ہو جائیں گی. تو اس دعائے خیر کے ساتھ کہ اللہ میاں انشاءاللہ تعالی ہم بہتریوں کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے جو ایکٹ ہم نے کیا، وہ میں ہوں، زید، بکر ہے، کوئی بھی ہو، جو ہم نے بیجا ہوا ہمیں دنیا میں بھی وہی کاٹنا ہے، اور اگلے جہان جا کے تو حساب ہونے تو سو ہمیں دوسروں پہ ایلیگیشنز رکھنے سے پہلے اپنے گریبان میں خود جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کیا میں ابن مریم ہوں. آپ اگر ہیں تو یہ تو بڑے فخر کی بات ہے. تو پھر دوسروں پہ پتھر اور وہ ماریے، تو سو پہلے ہمیں اپنے گریبانوں کو جھانکنا، ہم سب کو مل کے سارا کچھ کرنا ہے. ہمارے پاس ایسے ابرار الحق جیسے، اب یہ اس کے بعد آگے بھی یہ جو تسلسل اور یہ جو سفر چل رہا ہے، اس میں میری یوتھ میں پرائم منسٹر بھی نکلنے ہیں، اس میں دانشور بھی نکلنے ہیں، اس میں ہر فیلڈ کا جو لوگ ہیں وہ جو اگلی جنریشنیں آئیں گی اسی میں سے نکلنا ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میرے اس ملک کو سلامت رکھے. میں تو عالم پیری میں ہوں، کبھی بھی میرا پیک اپ شاٹ جو ہے وہ ارینج ہو جائے گا، لیکن یہ جو ہمارا تسلسل ہے، جو یہ سارا کچھ ہے، تو میرے دل میں کبھی کبھی آتا ہے کہ میرے مالک، میں اپنے جانے سے پہلے کچھ ایسا من حیث القوم کو پلیئر جو ہے وہ دیکھ کے جاؤں، انشاءاللہ تعالی دیکھ کے جاؤں گا. ابرار صاحب بہت اچھا لگا، بڑی مزے کی، بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی،
اور لوگوں کو ایک انسپائریشن آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ملے گی وہ. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ لنگر ہی آپ لگا کے رب کے آپ کسی ایک بھوکے کو اپنی گلی میں جو بیچارہ کسی کو کھلا لیتے ہو تو وہ بھی اس کے یہاں اتنا ہی پسندیدہ ہو جاتا ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہم بہتریوں کی طرف جا رہے ہیں, وہ اقدامات کر رہے ہیں جس سے ہماری دنیا اور دین دونوں اچھے ہو جائیں گے. تو تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ, ہمیشہ بڑا اچھا لگتا ہے. لو یو. اور میں آپ کو پتہ ہے میں اس ملک کے سارے وہ جو آرگنائزیشنز ہیں جو رب کی رضاؤں کے لیے میں ان کا والنٹیئر ہوں, تو آپ کا تو میں پکا والنٹیئر. اللہ نے آپ کو موافقت اور آسانی عطا کرے, اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہمارے یہ جو پاکستانی ہیں دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں, ان کی شناخت, ان کی پہچان اپنی زمین, اپنی جنم بھومی ہے, اور وہ کہیں بھی ہو وہ ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اسی دعاؤں کے ساتھ ویورز انشاءاللہ اگلے نیکسٹ ایپیسوڈ میں لیونگ لیجنڈ آف مائی مدر لینڈ, آج آپ نے ابرار صاحب سے ملاقات کی, اگلے میں انشاءاللہ تعالی اور اسی طرح کی ایک اور سیلیبریٹی, اسی طرح کے لیجنڈ جو ہے ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم جی, میں ہوں ابرار الحق, اور راشد محمود صاحب کو کون نہیں جانتا, ایک لیجنڈ ہیں جن کو ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں, پسند کرتے آئے ہیں. نیگیٹو رولز بھی خوب نبھاتے ہیں اور پازیٹیو تو وہ ہیں, اور جتنی انہوں نے سپورٹ کیا ہے سہارا فار لائف ٹرسٹ کو اور ایسے اداروں کو, وہ بیان سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اور استطاعت عطا فرمائے, اور انہوں نے جو چینل بنایا ہے امپائر پروڈکشنز کے نام سے, اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے. آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اس کا جو کانٹینٹ ہے, اور اس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں, تاکہ ایسے چینلز جن سے پازیٹیوٹی پھیلانا جو ہے وہ پھیلانے کی ایک توقع ہو, ان کو ہم پھلتا پھولتا دیکھیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.